Dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल मन इश्कम किस्त नंबर 16 कलम एनी राजपूत। ज़मीर की इजाज़त से बुरहान यूनिवर्सिटी से वापसी पर तहूर को अपने साथ लिए घर आया था कि साहिल खान ने ज़मीर को कॉल किए कहा था कि वो तहूर को घर आने दें, उन्हें उससे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर अज़मीर ने ना चाहते हुए भी ये कहकर तहूर को जाने की इजाज़त दी थी कि वो पूरे 2 घंटे के बाद उसे पिक करेगा। और ये 2 घंटे भी उसने साहिल खान के कॉल करने पर दिए थे, वरना बुरहान के कहने पर वो तहूर को यहाँ नहीं भेजने वाला था। और फिर तहूर के आने पर जैसे ही साहिल खान ने उसके सामने सारी बात रखी कि वो इस मामले में उसकी राय जानना चाह रहे थे, तहूर को ये बात सुन काफ़ी हैरानी हुई थी। हाँ, वो भी यही चाहती थी कि बुरहान फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कि यूँ पढ़ाई के दौरान में शादी करना उसे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। बाबा, मैं वर्षा को जानती हूँ, 1-2 बार सरसरी सी मुलाकात हुई है उससे, लेकिन मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता कि वर्षा और बुरहान एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं नहीं आपी, वो वर्षा ही मेरे पीछे पड़ी है। तहूर जो कि अपने बाबा को मुखातिब किए उससे बात कर रही थी। बुरहान ने उसकी बात को दरमियान में ही टोक दिया था। वो जब वर्षा का नाम सुनता था उसे सख्त चिढ़ होती। बुरहान, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? तहूर ने बुरहान के इस अंदाज पर उसे डपटा था। यही बात मैं भी इसे कई दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन पता नहीं इसे इस बच्ची से क्या चिढ़ है। उसका नाम सुनते ही ये ऐसे करने लगता है। हालांकि हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो इसका दरमियान में बोलना ज़रूरी तो नहीं। अब की बार साहिल खान ने भी उसे डपटा था। वो वाकई में कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी पर उतर आया था। मामा कि अपनी आंटी और बाबा की डांट पर बुरहान ने मुंह बनाए अपने मामा की जानिब देखा था, जो कि खामोशी से बैठी वो दोनों बाप बेटी की बातों सुन रही थी, और फिर आंखों ही आंखों से बुरहान को चुप रहने का इशारा किया था। हाँ तो तहूर बेटा, तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर लड़की अच्छी है तो हम रिश्ता तय कर दें, और जब इन दोनों की पढ़ाई ख़त्म होगी तो शादी कर देंगे। साहिल खान वर्षा के बारे में तहूर की राय जानना चाह रहा था कि वो दोनों पढ़ती तो एक ही यूनिवर्सिटी में थे, और तहूर के कहे के मुताबिक उसकी एक से 2 बार उससे मुलाकात भी हो चुकी थी। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि वर्षा कैसी लड़की थी। बाबा, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है वर्षा अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत इखलाक वाली। तो उन्होंने वर्षा से मुलाकात में उसे जैसा पाया था अपने बाबा को साफ गोई से बताया था, तो साहिल खान कतरे पुरसकून हुए थे। प्यारी तक तो ठीक है, लेकिन ये इखलाक वाली बात आप ही ने झूठ ही बोल दी है। बुरहान की ज़ुबान में खुजली हुई तो वो धीमी सी आवाज़ में अपनी मोम के कान के करीब झुकते सरगोशियाना अंदाज में बोला कि रानिया ने उसे खामोश होने को कहा था। तो फिर क्या ख्याल है इब्राहिम पाशा, हमें डिनर पर बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए? साहिल खान का रुख अब रानिया की जानिब था। उन्होंने इब्राहिम पाशा से इस बारे में सोचने के लिए वक्त लिया था कि हो ना हो कि कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था कि वो वाकई में उनकी दावत को कबूल किए, उनके यहाँ डिनर के लिए आएंगे या फिर नहीं। इसलिए फिर रानिया से उसकी राय जानना चाह रहे थे कि तहूर की राय वो जान चुके थे। जैसे आपको मुनासिब लगे साहिल, रानिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो साहिल खान ने कुछ सोचने के अंदाज में सर हिलाया था। तो फिर ठीक है, कल हम उनके यहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं। बस साहिल खान का ये कहना था कि बुरहान मुंह बनाते वहाँ से उठ गया था। बाबा, बुरहान मुझे इस रिश्ते से खुश नज़र नहीं आ रहा। तो हूर ने बुरहान की पुश्त को देखा मैंने बाबा से कहा। तो साहिल ने सर झटका था। तो मैं कौन सा इसका रिश्ता तय कर दिया है बेटा, और रही बात रिश्ता करने की तो वो बुरहान की मर्ज़ी के बिना नहीं होगा।
میں بس ابراہیم بادشاہ کے ڈنر کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں، وہ بھی سلطان کے سوال پر کہ وہ بار بار سلطان کو کال کیے اسی بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ میں ان کی دعوت کے لیے انکار نہ کروں، اور سلطان نے بھی یہی کہا ہے کہ رشتہ کرنا یا نہ کرنا وہ ہماری مرضی ہے، لیکن ڈنر کی دعوت کو ہم انکار نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میں کچھ دیر برہان کے پاس بیٹھ جاؤں، وہ مجھے لینے ہی آتی ہوں۔ تو حور نے وقت کا خیال کیا، اب کچھ وقت برہان کے ساتھ گزارنے کا بھی سوچا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھتے اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، اور یقیناً اس کا موڈ بھی خراب تھا، اور ازمیر کے 2 گھنٹے کا دیا گیا وقت بھی ختم ہونے والا تھا، اس لیے وہ اپنے ماما اور بابا سے ایکسکیوز کرتے برہان کے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ تو وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو برہان سامنے ہی صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھا۔ یوں جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر ناراض ہو گیا ہو۔ تو حور برہان کے بچوں کے جیسے انداز کو دیکھ مسکراتے آگے بڑھی تھی۔ کیا بات ہے، میرا بھالو کیا ناراض ہے اپنی آپ ہی سے؟ تو حور نے برہان کے قریب بیٹھتے اسے پیار سے پچکارتے پکارا تھا۔ وہ بچپن میں جب بھی ناراض ہو کر بیٹھتا تھا تو طہور اسے یوں ہی بھالو پکارا کرتی تھی، کیونکہ وہ ناراضگی دکھانے کے چکر میں بھالو کی طرح منہ پھلا لیتا تھا۔ نہیں آپی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اپنی آپی کے یوں سے بھالو پکارنے پر اس قدر سے یہ سچویشن میں بھی برہان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا تو پھر ایسے ہی مسکراتے رہا کرو۔ طہور برہان کے مسکرانے پر خود بھی مسکرائی تھی، لیکن آپی مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اور اس ورشا سے تو ہرگز بھی نہیں آپی، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اس کی ڈریسنگ وہ تو سخت ناپسند ہے مجھے، تو ایسے میں کیسے اس کے ساتھ؟ ارے بس کسی میں اتنی خامیاں نہیں نکالتے برہان۔ برہان جو کہ ورشا کے نام پر چڑھ کر بنا سوچے بولے جا رہا تھا، طہور نے اسے ٹوکتے چپ کروایا تھا۔ او تو بات یہاں ڈریسنگ کی ہے، ہم کسی کو اس کے لباس سے تو جج نہیں کر سکتے نا برہان، کیا پتہ اس کے دل میں تمہارے لیے جذبات سچے ہوں، وہ واقعی میں تم سے محبت کرتی ہو، اور ایسے میں صرف اس کے لباس کو دیکھ کر اس کی محبت کو رد کر دینا یہ تو غلط بات ہے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، لیکن ہاں اپنی آپی پہ کہنے پر تم اسے کچھ وقت دو، اور اگر بابا تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا رشتہ طے کر دیتے ہیں تو تم اسے اپنی پسند ناپسند بتا کر اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہو، باقی آگے تمہاری مرضی ہے، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے برہان جتنا تم نے اسے بنا رکھا ہے۔ وہ برہان کے پاس بیٹھے اسے سمجھا رہی تھی، اس کا ورشا کے رشتے کو انکار کرنے کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، یہ تو طہور اچھے سے جانتی تھی۔ ہاں برہان کی باتوں سے اسے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ اسے اس کے پہننے اوڑھنے سے مسئلہ تھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ برہان اسے اپنے اعتماد میں لیے اس کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی لا سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہو۔ آ جاؤ گلابو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ طہور جسے برہان کے قریب بیٹھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہی ہوئے تھے ازمیر کی جانب سے اس میسیج نوٹیفیکیشن کو دے وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے 2 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کے باہر موجود تھا۔ آپ ماما بابا سے نہیں ملیں گے؟ ازمیر جو کہ میسیج کے رپلائی میں طہور کی جانب سے صرف اوکے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس کے ان سوالیہ انداز پر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا جواب دے۔ وہ جتنا طہور کے قریب رہتے اس کے ساتھ وقت بتانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، طہور اتنی ہی لاپرواہی دکھاتے اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی، جیسے اس وقت وہ بے چینی سے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہ رہا تھا۔ طہور میڈم اسے یوں اندر آ کر سب کے سامنے بٹھانا چاہ رہی تھی۔ نہیں وہ میں پھر کبھی مل لوں گا، ابھی حویلی چلتے ہیں۔ ازمیر نے کچھ سوچتے یہ رپلائی کیا تو طہور نے سر جھٹکا، اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں، اور پھر وہ برہان کو خدا حافظ کیے اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ اس کا رخ باہر لاؤنج کی جانب تھا۔
جہاں اس کے ماما اور بابا بیٹھے بڑھان اور ورشا کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ماما پاپا وہ ازمیر مجھے لینے آ گئے ہیں تو اب میں چلتی ہوں۔ طہور نے لاؤنج میں اپنے ماما بابا کو مخاطب کیوں ہوئے انہیں ازمیر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ کیا مطلب بیٹا کہ وہ باہر سے ہی تمہیں لے جا گا؟ ایسا اچھا نہیں لگتا، وہ اس گھر کا داماد ہے، اسے اندر بلاؤ۔ ساحل خان نے کہا۔ تو طہور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کو کہا ہے بابا، لیکن انہیں کوئی ضروری کام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر کبھی آ جائیں گے۔ طہور اپنی ماما سے مل رہی تھی کہ ساحل خان نے طہور کی بات کو سن سر جھٹکا تھا۔ ضروری کام، اور وہ بھی ازمیر کو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یونیورسٹی سے آئے سارا دن آوارہ گردی کرنا، اس کے علاوہ اسے بھلا اور کیا کام ہوتا تھا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں پلا بھرا تھا۔ ساحل خان اس کی رگ رگ سے واقف تھا اور یہ اچھے سے جان چکا تھا کہ طہور نے ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں۔ ساحل خان نے طہور کے سر پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، جس پر طہور نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنی ماما سے ملنے کے بعد اپنا نقاب سیٹ کرنے لگ گئی تھی۔ پھر صوفے پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے وہ اپنے بابا کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں باپ بیٹی جیسے ہی باہر آئے تو سامنے ہی ازمیر اپنی بڑی سی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے لبوں میں سگریٹ دبائے کھڑا تھا۔ انداز خاصا بیزاری والا تھا کہ اسے یوں اپنے بابا کی موجودگی میں سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا دیکھ طہور شرمندہ ہوئی اور پھر نظریں جھکائے ان کے ساتھ ہی آگے کی جانب بڑھی تھی۔ ازمیر کی نظر جیسے ہی ساحل خان اور اس کے پیچھے آتی طہور پر گئی تو وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیے مسکرا دیا تھا، البتہ ابھی بھی سگریٹ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ساحل چاچو کیسے ہیں؟ طہور نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ازمیر کو اپنے بابا سے سلام کرنے کا اشارہ کیا تو وہ سگریٹ کو لبوں سے نکالتے ساحل خان کی طرف بڑھے، اسے بڑی خوش دلی سے سلام کرنے لگا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساحل خان ازمیر سے بغل گر ہوا تھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو گلاب، میرا مطلب طہور میں ذرا ساحل چاچو سے تھوڑی گپ شپ کر لوں۔ ازمیر نے ساحل خان سے بغل گر ہونے کے بعد طہور کو مخاطب کیا، گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے، اسے اندر بیٹھنے کو۔ اسے یوں مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سڑک پر یوں کھڑی رہے۔ ساحل خان نے طہور کے سر پر ہاتھ رکھے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ دیا اور ازمیر کی جانب متوجہ ہوا۔ طہور بتا رہی تھی کہ تمہیں ایک ضروری کام ہے، اس لیے تم اندر نہیں آ سکتے۔ ساحل خان کا انداز طنزیہ تھا جسے سمجھتے ازمیر سلطان شاہ واقعی سے کہکا لگا گیا تھا۔ آپ مجھے اچھے سے جانتے تو ہیں، تو پھر بھلا اس سوال کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ خیر آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی ابھی مجھے ٹھیک سے نہیں جانتی نا، بس اس لیے ایسی بات کر دی ہوگی۔ ازمیر نے کہکا لگاتے ہوئے گہرا کش لیا اور پھر ساحل خان کے قریب ہونے کا احساس کرتے سگریٹ کیس اس کی طرح بڑھایا تھا۔ ہاں وہ اپنے باپ اور دادا کے سامنے بھی بڑے دھڑلے سے یوں سگریٹ نوشی کر لیتا تھا، اور یہاں تو پھر ساحل خان تھا جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ازمیر کے یوں اپنے بابا کو سگریٹ آفر کرنے پر طہور کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ساحل خان نے آج تک کبھی گھر میں اور اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہاں ڈیرے پر یا مردان خانے میں، پہلے سلطان کے اصرار کرنے پر اور اب ازمیر کے اصرار کرنے پر وہ کبھی کبھار ایک دو سگریٹ پی لیا کرتا تھا اور اپنے داماد کا یوں سرعام اسے سگریٹ آفر کرنا۔ ساحل خان تھوڑا خجل سا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو ازمیر؟ سے پیچھے ہٹاؤ، میری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ ساحل خان نے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے دانت پیستے ازمیر سے کہا تو وہ ایک نظر ساحل خان کے چہرے کی اڑتی ہوائیوں اور پھر طہور کی جانب دیکھتے بات کو بدل گئی، فوراً ہی سگریٹ کیس کو پیچھے کر گیا تھا۔ سوری ساحل چاچو، مجھے لگا آپ گھر میں بھی نہیں۔ نہیں ایسی ضرورت صرف تم ہی کر سکتے ہو، اپنے باپ اور دادا کا لحاظ تو نہیں کرتے لیکن آج اس سسر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔
اصولاً تو میرے آنے پر تمہیں سگریٹ بجھا کر پھینک دینا چاہیے تھا۔ ساحل خان بھی آج بھگو کر اسے طنز کر رہا تھا اور ضمیر وہ بس مسکرائے جا۔ یہ کیا بات ہوئی ساحل چاچو، آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر، آپ کی یہ خواہش میں ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ خود کو یوں اس کا سسر پکارنا ضمیر کو بہت خوشگوار لگا تھا، اس لیے خوش دلی سے مسکراتے اگلے ہی پل سگریٹ کو لبوں سے ہٹائے اپنے بھاری بھوٹوں تلے مسلتے ہاتھ جھاڑ دیے تھے، یوں جیسے وہ ساحل خان کی بات کو پورا کرتے فخر محسوس کر رہا ہو کہ اسے دیکھ کر ضمیر کو اپنا سگریٹ بجھا دینا چاہیے تھا۔ ضمیر کی اس حرکت پر ساحل خان نے مسکراتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کافی سمجھدار ہو گئے ہو، آپ کی بیٹی کی صحبت کا اثر ہے ساحل چاچو۔ خیر میری بیوی اب انتظار کر رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ضمیر مسکرا کر ساحل خان سے کہتے بغل گیر ہوا تو ساحل نے اس کی کمر پر اب کی بار قدرے زور سے دھکے دی تھی اور پھر وہ جلدی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی زن سے بھگا لے گیا کہ ساحل خان بھی سر جھٹکتے واپس اندر آ گیا تھا۔ آپ کو وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضمیر اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کیے طہور کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ طہور نے خفگی سے کہتے سر جھٹکا تھا اور ضمیر وہ اس کے بنا سر پیر کی بات کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں جو تم یوں ناراضگی دکھاؤ، ضمیر نے بے باکی سے کہا تو طہور کی گھوڑیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بابا کے سامنے یوں سگریٹ پیتے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ طہور نے ضمیر کے پرسکون انداز پر کلس کر جواب دیا تو ضمیر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کون سا کپڑے اتار کر سگریٹ پی رہا تھا گلابو جو مجھے شرم آنی چاہیے تھی؟ ضمیر کے بے باک الفاظ پر طہور جہاں سٹ پٹائی وہیں اس کے یوں بات سمجھنے کی بجائے اسے کوئی اور ہی رنگ دینے پر وہ خفگی سے اپنا رخ شیشے کی جانب کر گئی تھی۔ اچھا سوری نا گلابو، میں آئندہ ساحل چاچو کے سامنے سگریٹ نہیں پیوں گا۔ اس کے یوں ناراضگی دکھا کر اپنا رخ موڑ لینے پر ضمیر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کے بعد کرنے کا مقصد طہور کو یوں ناراض کرنا ہرگز بھی نہیں تھا، اس لیے جلد ہی معذرت کر لی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ گلابو کہ ایسی بھی کیا ضروری بات تھی جو برہان تمہیں یونیورسٹی سے ہی لے آیا تھا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ضمیر نے طہور کا گود میں رکھا ہاتھ تھام کر اب کی بار قدر سنجیدہ اور محبت بھرے انداز میں استفسار کیا تھا۔ وہ واقعی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن برہان، طہور کہتے کہتے رکی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے ضمیر کو اس سب کے بارے میں بتانا چاہیے تھا یا پھر نہیں۔ لگتا ہے سالے نے کوئی کانڈ کر دیا۔ ضمیر یہ بات صرف دل میں ہی سوچ سکا، ورنہ طہور کے سامنے اس کے لاڈلے اکلوتے بھائی کو یوں سالہ پکارنے پر اس کی بیوی نے ایک بار پھر سے اس سے ناراض ہو جانا تھا اور وہ بار بار اس سے منتیں ترلے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ برہان کو کیا ہوا گلابو؟ ضمیر نے اپنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے سوال کیا تو طہور نے ضمیر کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا تھا کہ آج نہیں تو کل ضمیر کو اس بارے میں پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ برہان کے لیے رشتہ آیا ہے کیا؟ کس لڑکی کے نصیب خراب ہونے جا رہے ہیں؟ طہور ابھی مزید بھی کچھ کہتی ہے، ضمیر زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا اور پھر اس کے منہ سے بے ساختہ ہی یہ جملہ نکلا تھا، وہ میرا مطلب ہے کہ کس خوش نصیب لڑکی کا رشتہ آیا ہے۔ طہور نے جیسے ہی ضمیر کی بات پر اسے آنکھیں دکھائیں وہ سٹ پٹا کر فوراً سے بات بدل گیا تھا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح گلابو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس برہان کے لیے جو رشتہ آیا ہے اسے وہ لڑکی پسند نہیں، اس کا کہنا ہے کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ضمیر کے ہاتھ کی درجہ گرفت کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے طہور نے اب کی بار ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی تھی۔ کیا مطلب کہ وہ لڑکی پسند نہیں؟ میرا مطلب کہ برہان کے انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟
ازمیر نے مزید جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا نام لینے پر برہان چڑ جاتا ہے۔ مجھے تو وہ لڑکی اچھی لگی ہے، اس کی کلاس فیلو یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ یونیورسٹی کی غالباً ایسی کوئی لڑکی نہیں جس کے بارے میں آپ کو نہ پتہ ہو۔ ازمیر کے یوں اس رشتے والی بات پر انٹرسٹ لینے پر طہور نے آخری بات اسے طنز سے کہی تھی۔ توبہ کرو گلابو، اتنا بڑا الزام تو مت لگاؤ مجھ پر، میں کب یونیورسٹی کی ساری لڑکیوں کو جانتا ہوں، اور پھر برہان کی کلاس فیلو کو بھلا میں کیسے جانوں گا، اور میں جاننا چاہتا بھی نہیں۔ طہور کے لہجے میں جیلسی محسوس کرتے ازمیر نے سٹ پٹا کر اسے صفائی دی تھی کہ اب وہ اپنے چھوڑ کو جتنا واڑا سمجھ رہی تھی وہ اتنا تھا نہیں، سب پتہ ہے مجھے۔ طہور منہ میں بڑبڑاتے اپنا نقاب سیدھا کرنے لگ گئی تھی، جو کہ ازمیر نے گاڑی میں آتے ہی نیچے کر دیا تھا، جبکہ ازمیر اب دل ہی دل میں سوچنے لگ گیا کہ وہ برہان کی کیسے مدد کر سکتا ہے، یا مدد کرنے کے بہانے اسے کیسے چڑھا سکتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، گلابو سے شادی کرنی ہوگی تو کر لے گا، اور نہیں کرنی ہوئی تو نہیں کرے گا۔ تم اپنے اور میرے بارے میں بات کرو، آج کا کیا پلان ہے؟ ازمیر نے طہور کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگائے معنی خیزی سے کہا تو طہور اس کے لبوں کی تپش، اس کی بے چین نظروں اور بات کی گہرائی کو سمجھتے سٹ پٹائی تھی۔ وہ آج ہم ساری رات جاگ کر، طہور کہتے کہتے کچھ پل کے لیے رکی کہ ازمیر وہ بڑی غور سے طہور کی بات کو سن رہا تھا۔ اس کا جملہ مکمل کرنے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ساری رات جاگ کر ہم پڑھائی کریں گے ازمیر، صرف اور صرف پڑھائی، میں نہیں چاہتی ہماری اتنی محنت ضائع ہو۔ طہور نے جیسے ازمیر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بھی ساری رات جا کر محنت کرنا چاہ رہا ہوں گلابو، تاکہ اپنے موم ڈیڈ کو جلد از جلد دادی بنا سکوں۔ ازمیر نے گاڑی حویلی کے پورچ میں روکتے طہور کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا تھا کہ اس کی ذومینی بات کو سمجھتے طہور کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ازمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے گاڑی کا دروازہ کھولتی جاتی، ازمیر نے طہور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو پھر بتاؤ گلابو، کیا تم میری ساری رات جاگ کر اس محنت میں میرا ساتھ دو گی؟ ازمیر نے طہور کے چہرے پر موجود آزاد جڑے نقاب کو نیچے کیا اور پھر اس کے لبوں کی جانب بہکی نظروں سے دیکھتے معنی خیزی سے سوال کیا۔ تو طہور اپنی پلکوں کی جھالڑ گرا گئی تھی، وہ بھلا ازمیر کو اس بات کا کیا تھا؟ ہاں، وہ طہور کے کہے کے مطابق پڑھائی پر فوکس کر رہا تھا، لیکن رات بھر جاگ کر پڑھائی کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہی حل نکالا تھا کہ وہ بھی روم میں جائے، فریش ہو کر سیدھا پڑھنے کے لیے ہی بیٹھے گا، تاکہ وہ دونوں ایگزامز کی اچھی سی تیاری کر لیں۔ اور پھر رات کو اس کے کچھ اور ہی پلانس تھے۔ آنٹی کہاں گئی ہیں؟ ایزل کا حویلی میں موجود نہ ہونے کا سن کر طہور کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ یونی سے آئے یہ 2 سے 3 گھنٹے ہمیشہ ایزل کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ وہ ڈیڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہیں۔ ازمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے طہور کو ونک کیے بے باکی سے کہا، اور پھر گھوم کر آتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی، جس سے تھام طہور سر جھٹکتے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ بے باکی پر اتر آتا تو اپنے موم ڈیڈ کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، جیسے اس وقت اس کے سنجیدہ سے سوال کا معنی خیزی جواب دیے وہ طہور کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ اس لیے طہور نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ساحل خان اور رانیہ سمیت برہان بھی اس وقت ابراہیم پاشا کے اس حویلی نما عالیشان گھر پر موجود تھے۔ برہان نے یہاں نہ آنے کے لاکھ بہانے کیے تھے، لیکن اپنے ماما بابا کے اصرار پر اسے مجبور ہوئے یہاں آنا ہی پڑا تھا۔ وہ سب اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ورشا ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے برہان فی الحال تو کافی ریلیکس تھا، تو دوسری طرف ورشا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ رانی دیکھو، میرا میک اپ تو زیادہ نہیں لگ رہا، اور یہ چوڑیاں یہ اوور تو نہیں لگ رہی؟ ورشا آج خاص طور پر لانگ شرٹ کے ساتھ کیپری پہنے اس مشرقی لباس میں خوبصورت سا تیار ہوئی تھی۔
برہان نے یونیورسٹی میں جب سے اس کی ڈریسنگ کے بارے میں بات کی تھی، اس نے تب سے ہی اپنی ڈریسنگ بہتر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں تو وہ زیادہ تر جینس ٹراؤزر ہی پہنتی تھی، لیکن آج برہان کے لیے وہ اس مشرقی لباس میں ملبوس، سر تا پیر ملبوس آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ورشا نے جیسے ہی کنفیوز ہو کر ملازمہ سے اپنی تیاری کے بارے میں پوچھا تو ملازمہ نے خوش دلی سے اپنی بیوی جی کی تعریف کی تھی۔ لیکن یہ بال ایسا کرو رانی کہ مجھے ان کی چٹیاں بنا دو جیسے تم اپنی بناتی ہو، یہ کھلے اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ بالکل برہان کی پسند کا تیار ہونا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی سر پر وہ بڑا سا دوپٹہ اڑا تو اس کے کھلے بال بار بار چہرے پر آتے اور اسے اریٹیٹ کرنے لگ گئے۔ اس لیے ملازمہ سے ان کی چٹیاں بنانے کو کہا تھا تاکہ وہ دوپٹے کو سر پر اچھے سے اوڑھ لے۔ جی ٹھیک ہے بیبی جی، آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ورشا بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی اس کرسی پر بیٹھی تو رانی اس کے خوبصورت لمبے گھنے بالوں کی چوٹیاں بنانے لگ گئی تھی، جبکہ ورشا وہ بار بار شیشے میں اپنی تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ برہان بیٹا، آپ کے آگے کے کیا پلانز ہیں؟ ابراہیم پاشا ساحل خان سے بزنس کی کچھ باتیں کرنے کے بعد اب برہان کی جانب متوجہ ہوئے استفسار کرنے تو برہان جو کہ اپنے موبائل میں چہرہ جھکائے بیزار سا بیٹھا تھا، ابراہیم پاشا کی یوں سے مخاطب کرنے پر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی انکل، ابھی تو اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے پر فوکس ہے، اس کے بعد بابا کے ساتھ ڈیرے کے معاملات ہی سنبھالو۔ ورشا کے مقابلے میں اس کے ڈیڈ برہان کو اتنے بوڑھے نہیں لگے تھے، اس لیے ان کے بولنے کا انداز یہ تو اچھی بات ہے بیٹا۔ ابراہیم پاشا نے برہان کے مختصر سے جواب کو سن لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے کہا تو برہان ایک بار پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا اور ساحل اسے برہان کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا جسے وہ ابراہیم پاشا کی موجودگی میں پی گیا تھا۔ جانتا تھا کہ برہان کو وہ زبردستی یہاں لایا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ ایسا رویہ کرے، ان کی تربیت پر سوال اٹھائے۔ وہ شاہ صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ میں نے انہیں بھی دعوت دی تھی۔ ابراہیم پاشا پھر سے ساحل خان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی وہ سلطان کے معاملات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، خاصا مصروف رہتا ہے۔ ساحل خان اور ابراہیم پاشا مزید بھی یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگ گئے جب کچھ پل کے بعد ایک نسوانی آواز پر سب ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے تھے جہاں ورشا کھڑی تھی، ڈارک بلو کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ کیپری پہن، سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیے، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ اور لبوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک۔ برہان کو آج یہ کوئی اور ہی ورشا لگی تھی۔ وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ واقعی میں وہ جینس شرٹ پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑنے والی وہ پہلے والی ورشا تھی۔ ورشا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر برہان پر ڈالی اور پھر اسے یوں خود کی طرف دیکھتا پایا تو کنفیوز سا ہوئے بلند آواز میں سلام کیا تھا، جبکہ ساحل خان اور رانیہ بھی اب اس لڑکی کی جانب دیکھ رہے تھے جسے آج وہ پہلی بار ملے تھے، اور جیسے انہوں نے برہان سے اس لڑکی کے بارے میں سنا تھا وہ تو اس سے بالکل الگ تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ رانیہ نے خوش دلی سے ورشا کی سلام کا جواب دیا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تھا کہ ورشا جو کہ آج پہلی بار برہان کے ماما اور بابا سے مل رہی تھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور رانیہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ برہان کچھ پل تو حیران کن نظروں سے ورشا کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے اور اس کے ڈیڈ کی موجودگی کا لحاظ کرتے فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ واقعی میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ آنٹی، وہ طہور آپی نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ ورشا نے رانیہ سے طہور کے بارے میں استفسار کیا تو رانیہ اس کے طرز مخاطب اور اس کی سریلی سی آواز کو سن مسکرا دیتی، نہیں بیٹا، طہور اپنے سسرال میں ہے۔ ورشا کی یونیورسٹی میں 1 سے 2 بار طہور سے ملاقات ہوئی تھی
اور اسے तहूड़ का इखलाक वाकई बहुत अच्छा लगता था। ससुराल में है आंटी, क्या तहूड़ आपी की शादी हो गई? वर्षा, जो कि इस बारे में नहीं जानती थी, हैरानी से सवाल किया था। हाँ बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तहूड़ का निकाह हुआ है और फिर सादगी से रुखसती। रानिया को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वर्षा इस बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उससे नरमी से बताने लगी। तो वर्षा ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। उससे भी बाकी सारी यूनिवर्सिटी की तरह तहूड़ और अजमीर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर तो तहूड़ आप पे और उनके हस्बैंड की भी दावत बनती है आंटी, अगली बार आप उन्हें भी ज़रूर अपने साथ लाइएगा। वर्षा बुढ़ानिया से यूं ही छोटी मोटी बातें करने लग गई थी और बुढ़ान को आज मालूम हुआ था कि ये मगरूर सी दिखने वाली लड़की इतनी बातूनी थी। कुछ देर के बाद मुलाजमा ने ड्राइंग रूम में आकर डिनर लग जाने का कहा तो वो सारे खुशगवार मूड में डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। बुढ़ान, ये कबाब लें। बुढ़ान को यूं बेदिली से डिनर करते देख वर्षा ने कबाब की प्लेट उसके सामने बढ़ाए मोहब्बत भरे लहजे में उसे मुखातिब किया तो बुढ़ान उसके यूं सबके सामने उसे मुखातिब करने पर जज्बर सा हुआ था। नहीं, मुझे कबाब नहीं पसंद, और फिर उसके हाथ से कबाब लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर वर्षा ने अफसरदगी से चेहरा झुका लिया था। आंटी, आप कबाब लेंगी? और अब बुढ़ान के साथ ही बैठी रानिया को मुखातिब किया तो रानिया उसका दिल रखने के लिए हाँ में सर हिलाया था। रानिया को वर्षा पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मासूम और सीधी सादी। ना तो इब्राहिम पाशा ने बुढ़ान और वर्षा के रिश्ते के बारे में बात की थी और ना ही साहिल खान और रानिया ने। और यूँ सुल्तान की बात सच निकली थी कि इब्राहिम पाशा साहिल खान और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाना चाह रहे थे ताकि वो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को जान सके और फिर ही रिश्तेदारी की बात की जाए। दोनों फैमिलीज़ की ये पहली मुलाकात काफ़ी खुशगवार रही थी। रानिया और साहिल खान को वर्षा बहुत पसंद आई थी और वहीं इब्राहिम पाशा को बुढ़ान वैसे तो अच्छा लगा था, लेकिन उसका यूँ वर्षा से रूडली बात करना, उससे लापरवाही बरतना, इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया था कि वर्षा की ये मोहब्बत एक तरफा थी। बुढ़ान उसके हवाले से बहुत लापरवाह था। खैर, उन्होंने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो बुढ़ान उनकी तरह वर्षा की केयर करे। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। डिनर के बाद इब्राहिम पाशा ने साहिल खान और उसकी फैमिली को मज़ीद कुछ देर बैठने को कहा, लेकिन साहिल खान ने रसानियत से माजरत कर ली कि वक्त बहुत हो गया, उन्हें चलना चाहिए। और फिर वर्षा और इब्राहिम पाशा दरवाजे तक उन्हें छोड़ते आए थे, जो वर्षा ने रानिया के गले से लगते मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था। रानिया की शफ़क़त और मोहब्बत को देख वर्षा को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हुई थी कि यकीनन अगर उसकी माँ होती तो वो बिल्कुल रानिया की तरह शफ़ीक और मेहरबान होती। हाँ ज़रूर बेटा, फिर मुलाकात होगी। रानिया ने भी मुस्कुराते वर्षा के सर पर हाथ रखे उसे मोहब्बत से जवाब दिया तो वो मुस्कुराती थी। ओके अंकल, खुदा हाफिज़। वर्षा ने रानिया से खुशदिली से मिले। अब साहिल खान के आगे सर झुकाया तो साहिल ने उसके सर पर हाथ रखे उसे बेटियों वाला मान दिया था। खुदा हाफिज़ बेटा, अपना और अपने बाबा का ख्याल रखना। ओके बुढ़ान, खुदा हाफिज़। साहिल खान के साथ खड़े बुढ़ान को वर्षा ने खुदा हाफिज़ कहा तो बुढ़ान पहले की तरह एक बार फिर से वर्षा के यूँ सबके सामने उसे पुकारने पर शर्मिंदा सा हुआ था। कैसी बेशरम लड़की है, सबके सामने बुढ़ान बुढ़ान तो ऐसे कर रही है जैसे हम दोनों के दरमियान बहुत प्यार मोहब्बत हो। वो बुढ़ान ये बात बस दिल में ही सोच सका और फिर तंजिया मगर धीमा सा मुस्कुराते वर्षा को खुदा हाफिज़ कहते पोर्च की जानिब किया। वाम्बा मामा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाए। बुढ़ान इब्राहिम पाशा से बगल गिर हुए अपने मामा बाबा से पोर्च में आने का कहते बाहर निकल गया, जबकि वर्षा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। उसकी नज़रों में बुढ़ान के लिए मोहब्बत किसी से नहीं छुपी थी। ओके जी, खुदा हाफिज़। साहिल खान इब्राहिम पाशा से बगल गिर हुए फिर रानिया को साथ लिए पोर्च की जानिब आ गया, जबकि पीछे वर्षा ने अपने डैड को हक किया था। थैंक यू सो मच डैड। वर्षा की खुशी को इंतहा नहीं थी कि उसने डैड ने उसकी बात का मान रखते हुए बुढ़ान और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया था। यू आर वेलकम माय प्रिंसेस। वो दोनों बाप बेटी अब लाउंज में दाखिल हुए थे। आपको बुढ़ान कैसे लगे डैड? वर्षा ने अपने डैड से सवाल किया तो इब्राहिम पाशा उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट और चेहरे की रौनक देख मुस्कुराते। मेरी बेटी की पसंद भला बुरी हो सकती है, मुझे बुढ़ान बहुत अच्छा लगा है मेरी जान।
ابراہیم پاشا بھلا اپنی بیٹی کی پسند کو برا کہہ سکتے تھے، اس لیے مسکراتے ہوئے برہان کے لیے اپنی رضامندگی دے دی، اور یہ سنتے ہی ورشا پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، اب یہاں بیٹھیں، میں ہم دونوں کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ یوں تو ورشا کو کوکنگ نہیں آتی تھی، ہاں، لیکن جب وہ بے تحاشا خوش ہوتی تھی تو یوں ہی اپنے ڈیڈ کو اپنے ہاتھ کی کافی ضرور پلا دیا کرتی تھی۔ اڑے نیکی، اور پوچھ ابراہیم پاشا نے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھے کہا تو وہ مسکراتے کچن کی جانب چل دی تھی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرے وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ بس اب بہت پڑھ لیا، میں تھک گیا ہوں۔ یونیورسٹی سے آئے ازمیر اور تہو اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، اور جب سے کمرے میں آئے تھے وہ مسلسل اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے، انہوں نے ڈنر بھی کمرے میں ہی کیا تھا، اور اب ازمیر اب سخت اکتا گیا تھا کہ تہور جو کہ اپنی کتابیں پھیلائے ان پر جھکی ہوئی تھی، ازمیر کی اس حرکت پر بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جو مان نہ مان، میں تیرا مہمان بنے، اس کی گود میں سر رکھے ساری بکس پر پھیل کر لیٹ چکا تھا۔ ازمیر، بس یہ آخری چیپٹر ہے، یہ کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد سونا ہی ہے۔ یہ ایک چیپٹر صبح کر لیں گے میرے جان، اور میں تھکا ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سونا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنی تھکاوٹ کسی اور طریقے سے ہی دور کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری جان کہ تم تھک گئی ہو، لیکن میرے جذبات کو بھی تو سمجھو نا پلیز گلابو۔ ازمیر منت پر اتر آیا تھا، اور پھر کمرے کی لائٹس ڈم کرتے وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔